बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 10 सफ़ा नंबर 97 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें बाखूबी अंदाज़ा हो गया है कि हमारा जिस्मानी वजूद, जिसको हम फिज़िकल बॉडी कहते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि रूह ने इसको अपना लिबास बनाया हुआ है। जब तक रूह लिबास को पहने रहती है, जिस्म में हरकत रहती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कोट पहने रहते हैं और जिस्म के साथ कोट भी हरकत करता है। ये क्या बात हुई? बात ये हुई कि दुनिया के 6 अरब इंसान फिजिकल बॉडी को असल समझते हुए हैं। जब ये असल नहीं है, जब तक हम इसे असल समझते रहेंगे, हम फिक्शन की जिंदगी में कैद रहेंगे। और जब हमारे ऊपर ये उकदा खुल जाएगा कि जिस तरह कोट जिस्म के बगैर हरकत नहीं करता, उसी तरह रूह के बगैर जिस्म हरकत नहीं करता, तो हम फिक्शन से निकलकर रियलिटी में दाखिल हो जाएंगे। जहाँ रियलिटी होती है वहाँ शक नहीं होता, जहाँ फिक्शन होता है वहाँ शक होता है। जब तक इंसान शक की जिंदगी में मुब्तला रहेगा, तकलीफ में रहेगा, जितना ज़्यादा शक बढ़ जाएगा, उसी मुनासबत से मिजाज में तब्दीली आती रहेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि शऊर गैर मुतवाज़न हो जाएगा। जब शऊर गैर मुतवाज़न हो जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मिर्गी, आसेब, कैंसर, सिल, दक, शुगर, बेहाबी, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारे इमराज इसी बुनियाद पर हैं कि हम फिजिकल बॉडी को असल समझ रहे हैं। रूहानियत कहती है कि इंसान को इस बात का इदराक होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फिजिकल बॉडी को रूह के ताबे किया है। रूह फिजिकल बॉडी के ताबे नहीं है। ख्यालात क्यों आते हैं? मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम असातिज़ा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बिलाशुबा मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि इल्म दोस्त तबके में अल्लाह के फजलो करम से मुझ आजिज बंदे की पजीराई हुई। इसमें हालस्तन अल्लाह ताला के फजल मेरा शामिल हाल है। मैं अपने बुजुर्गों से, असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अल्लाह ताला के हजूर दुआ फरमाए कि मैं जो कुछ अर्ज़ करूँ वो आप सामीन की ज़हनी इस्तिदाद के मुताबिक हो। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए और इन अल्फाज से मेरी मावनत फरमाए जो अल्फाज मेरे लिए और आपके लिए बाइसे नेकी और खैर हों। मेरे अजीज दोस्त प्रोफेसर जामी साहब ने सूरा अल-मौन की तिलावत की है। मुझे तहरीक हुई कि सूरा में आयत फ़वैलुल लिल मुसल्लीन बस खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं के बारे में कुछ मारूज़ात में अर्ज करूं। ये बात हम जानते हैं कि नमाज फ़र्ज है, लेकिन अलमिया ये है कि नमाज एक हफ्ते तक कज़ा हो सकती है। नौकरी पर जाना एक दिन कज़ा नहीं होता, नमाज कज़ा हो जाती है। वक्त पर नौकरी पर जाना कज़ा नहीं होता। अहमियत किसको हुई? नौकरी को, पैसे को, दौलत को। अगर इस पैसे के साथ साथ आप नमाज को भी इतनी अहमियत दे दें तो दीन और दुनिया दोनों अच्छे हो जाएंगे। नमाज की नीयत बांधने के बाद ख्यालात आने शुरू होते हैं तो किस तरह रुकते ही नहीं। और बसा औकात तो ऐसा होता है कि आदमी सलाम फेरता है तो उसे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने नमाज में कौन सी सूरा पढ़ी है। नमाजी कहते हैं कि क्या करें। नमाज में तो ख्याल आता है। आप हजरात व खवातीन से ये सवाल है, एक अकाउंटेंट जब हिसाब करता है, अगर उसकी कैफियत हमारी नमाज जैसी हो जाए तो उसे कंपनी कितने दिन मुलाजिम रखेगी? इसका मतलब है कि आपको 8 घंटे मुसलसल जहनी मरकजियत की प्रैक्टिस है, लेकिन 5 मिनट नमाज पढ़ने में आपको मरकजियत हासिल नहीं होती। तवज्जो फरमाइए, प्रोफेसर साहबान लेक्चर देते हैं, मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या कहना है। इधर उधर हो जाता हूँ, फिर मकसद पर आ जाता हूँ, लेकिन नमाज में ये जहन क्यों हासिल नहीं होता? मेरी समझ में इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक दुनियावी मामलात की निस्बत कम हो गया है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہاری رگ و جان سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ جہاں تم 4 ہو میں وہاں 5واں ہوں۔ جو تم کر رہے ہو وہ میں دیکھتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ میں ہر چیز پر محیط ہوں، ہر چیز میرے احاطہ قدرت میں ہے۔ میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں، میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے۔ میں ہی تمہاری اور کائنات کی ابتدا ہوں اور انتہا بھی میں ہی ہوں۔ میں تمہیں روز مار دیتا ہوں، صبح کو پھر زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ دکھ درد بیماریاں آتی ہیں تو ان کو تم سے ہٹاتا ہوں، تمہیں رزق فراہم کرتا ہوں۔ زمین کو پھاڑ کر اس میں تمہارے لیے فوڈ نکالتا ہوں۔ میں نے ایسے جانور بنائے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو۔ میں نے ایسے جانور تخلیق کیے ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو۔ تمہارا اللہ ایسا ہے جو گوبر کے بیچ میں سے نکال کر تمہیں دودھ پلاتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ تم سواری کر سکو۔ میں نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ منہ زور جانور پر جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو وہ تابع فرمان غلام کی طرح اس کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے غیب کی دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ غیب کی دنیا میں داخل ہونے کا مفہوم ہے کہ جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو بندہ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، یعنی وہ غیب کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 250 جگہ نماز کا ذکر ہے، ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو۔ ماشاءاللہ، اتنے سارے افراد بیٹھے ہیں، بتائیے میری اصلاح ہو جائے گی؟ اگر کوئی آیت ایک ہو تو بتائیے۔ جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا ہے قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو۔ وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں ان کے لیے نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ نماز میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم تو ازل میں اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے ازل میں اللہ کی آواز سنی ہے۔ ہم نے اللہ کی آواز کو سن کر عہد کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا الس بربکم، میں تمہارا رب ہوں، تو روحوں نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان کا مطلب ہے کہ مومن یہ دیکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا مومن یہ دیکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی مومن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، یا اس کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو معروضات پیش کی ہیں اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کیجیے، میں حاضر ہوں۔ سوال: روحانیت کے درجے پر فائز لوگ زمان اور مکان سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیا ایسا شعوری طور پر ہوتا ہے یا لاشعوری طور پر ہوتا ہے؟ کیا عام آدمی بھی زمان و مکان کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جواب: نفسیات میں، مابعد نفسیات میں، اور میرا خیال ہے طبیعیات میں بھی شعور اور لاشعور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شعور اور لاشعور دونوں بیک وقت انسان کے اندر کام کرتے ہیں۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی چیز کا خیال آئے تو جہاں سے خیال چلا وہ لاشعور ہے، اور اس خیال کی تکمیل شعور کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، بھوک کا خیال آیا یا جو انفارمیشن ملی وہ لاشعور سے ملی ہے، لیکن جب اس نے کھانا کھایا تو عمل شعوری عمل ہے۔ یعنی شعور لاشعور دونوں بیک وقت کام کرتے ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔
انسان خواب دیکھتا ہے، انسان خواب میں وہ سب کرتا ہے جو بیداری میں کرتا ہے۔ خواب میں اگر غسل واجب ہو جائے تو غسل کیے بغیر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ مادی جسم اس میں انوالو نہیں ہوتا۔ جسم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ لاشعور اور شعور میں، جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے، اسپیس اینڈ ٹائم کا فرق ہے۔ جب انسان لاشعور میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر اسپیس اینڈ ٹائم کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ٹائم اسپیس ختم ہو جائے تو سونے والے آدمی کا جسم روشنی میں تحلیل ہو جائے گا۔ ٹائم اسپیس سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی زمین سے اڑ کر کہیں آسمان میں غائب ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی لاشعوری کیفیات لاشعور میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ہر آدمی روحانی اس لیے بن سکتا ہے، اس کی زندگی روح کے تابع ہے، کیونکہ آدمی روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ روح کے بغیر آدمی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی کی ریالٹی روح ہے اور جسم روح کا لباس ہے، اس لیے ہر آدمی روحانی علوم سیکھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اساتذہ اکرام، طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ سیرت طیبہ پر 1400 سال کے عرصے میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں کو اگر صفحات کے اعتبار سے جانچا جائے تو لاکھوں صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ ہے۔ 1400 سال میں جتنی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، ہر کتاب میں مؤلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نئے انداز سے لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اعمال کو اپنے اصول کے مطابق، اپنے اسلوب کے مطابق مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار گوشے ایسے ہیں جن پر سے ابھی پردہ نہیں اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ عاجز مسکین بندے کو بھی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس طرح ہوا کہ ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشرف حاصل ہوا۔ میں نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اقدس میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت کے بارے میں 1400 سال میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اتنا کچھ لکھنے کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں اس کا حق پورا ہو گیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ معجزات کی تشریح کروں۔ شق القمر کیسے ہوا؟ کنکریوں نے کلمہ کس قانون کے تحت پڑا؟ درخت آپ کے احترام میں جھک گئے، کس قانون کے تحت درخت جھک گئے؟ جنات نے قرآن سنا، وہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ جنات نے کہا، اگر یہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اس درخت سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام جنات نے سنا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے زمانے میں تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ درخت باتیں بھی کرتے ہیں، درخت کے اندر زندگی بھی ہے۔ درخت کے اوپر اگر آپ کلہاڑی چلائیں اور جب اس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے تو وہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، اور اس کی آوازیں ریکارڈ بھی کر لی گئی ہیں۔ بہرحال میری اس چھوٹے سے منہ سے نکلی ہوئی بہت بڑی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے جد و جہد کی، غور و فکر کیا، اور الحمدللہ 3 جلدیں اللہ کے کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے لکھی گئیں۔
پہلی جلد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام حالات اور واقعات قلم بند کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے سلسلے میں جو تکلیفیں اٹھائیں اور رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو صعوبتیں برداشت کیں، ان کی تفصیلات درج ہیں۔ دوسری جلد میں سائنس کی بنیاد پر معجزات کی تشریح ہے اور تیسری جلد قصص القرآن کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ ایک نشست میں مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہانیاں نہیں سناتے، ان قصوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور پیغام چھپا ہوا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ تفکر کیا کہ پیغمبران اکرام علیہ صلوات والسلام کے قصص میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہاب کا تذکرہ ہے۔ ہاب کے بارے میں جب میں نے غور کیا تو یہ علم حاصل ہوا کہ ہاب انسانی زندگی کا نصف حصہ ہے۔ اگر کسی انسان کی عمر 80 سال ہے تو 40 سال وہ خواب کے حواس میں زندگی گزارتا ہے اور 40 سال بیداری کے حواس میں زندگی گزارتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے پیغمبروں علیہ السلام کے قصص ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے اور ساتھ ہی اس میں کوئی نہ کوئی فارمولہ موجود ہے۔ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ قصص القرآن پڑھے اور اس کے بعد تورات، بائبل پڑھی اور قرآن کریم کی مدد سے ان قصوں میں اللہ کی حکمت کو تلاش کیا۔ نتیجے میں ایک کتاب بن گئی، محمد رسول اللہ، جلد سوئم۔ اس طرح سیرت طیبہ پر یہ 3 کتابیں سامنے آئی ہیں۔ چوتھی کتاب لکھنے کا ارادہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ وہ کتاب بھی منظر عام پر آ جائے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی تعلیمات کا مکمل نچوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں کوئی نبی، اس میں کوئی نئی بات نہیں میں کہہ رہا، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبروں نے مجھ سے پہلے بیان کی ہے۔ سیرت کے حوالے سے ہمیں 3 باتیں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے مکمل جدوجہد کی ضرورت ہے، اور مکمل جدوجہد کے ساتھ سازگار ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک سازگار ماحول میسر نہیں آئے گا اس وقت تک کامیابی یقینی نہیں ہے۔ اساتذہ کرام کو تعلیمی ماحول فراہم نہ کیا جائے تو نہ اساتذہ کرام پڑھا سکتے ہیں، نہ طلبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی علوم حاصل کرنے کے لیے ماحول فراہم کرتی ہے۔ مائی حلیمہ صاحبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتوں کا آنا، سینہ کو کھول کر دل نکالنا، دل دھو کر دوبارہ سینہ میں رکھنا، یہ واقعہ کتابوں میں مذکور ہے، لیکن تاریخی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے گئے، جہاں کوئی شور و شغف نہیں تھا، آبادی بھی کم تھی، سواری کے لیے اونٹ تھے۔ اونٹ کے چلنے سے تو ویسے ہی کوئی آواز نہیں ہوتی، تو اس ماحول سے دور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے گئے۔ الگ تھلگ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا۔ غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی عبادت کی؟ اس وقت تک نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غور و فکر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا سلسلہ جاری ہوا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں آپ جب غور کریں گے تو اس میں آپ کو یہ عنوانات ملیں گے: نمبر 1 شریعت، 2 تاریخ، 3 معاد۔ جانوروں میں والدین کے احترام کا اور والدین کی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن انسانوں میں والدین، اساتذہ، بزرگوں کے احترام کا حکم ہے، حقوق العباد پورے کرنے کا حکم ہے۔ انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ معاشرے کے حقوق کو کس طرح پورا کیا جائے، خود کس طرح خوش رہیں اور دوسروں کو کس طرح خوش رکھا جائے، شادی بیاہ کیسے ہو، قربانی کس طرح کریں، حج کے فرائض کیا ہیں، وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب شریعت مطہرہ ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبروں علیہ السلام کے تذکرے میں جب ہم تفکر کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ گزرے ہوئے دور کو ہم تاریخ کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تاریخ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس طرح زمین پر آئے، کس طرح ان کی اولاد پھیلی، حابیل قابیل کا واقعہ، تحریب و تعمیر کا سلسلہ، انسان نے کس طرح ارتقا کیا۔ پہلے وہ جڑیں کھا کر گزارا کرتا تھا، پھر اسٹون ایج آیا، آگ دریافت ہو گئی، الیکٹریسٹی دریافت ہوئی اور سائنس کا دور آ گیا۔ ان حالات و واقعات کو ہم تاریخ کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے، یعنی کہ قرآن کا کوئی دوسرا حصہ انسانی ارتقاء کی تاریخ ہے۔ قرآن پاک میں تیسرا حصہ معاد ہے۔ معاد سے مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا۔ دیکھیے، انسان کہیں تھا تو یہاں آیا ہے، کہاں تھا؟ تو ہم یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ انسان عالم ارواح میں تھا، یعنی عالم ارواح بھی کوئی عالم ہے، یہ ایک زون ہے۔ پھر اس دنیا میں اس نے زندگی گزاری۔ سوال یہ ہے کہ 40 سال، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی عمر گزاری اور اس دنیا میں رہنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد حشر نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا، تعمیری عمل اور تحریبی عمل کے جزیات کا فیصلہ سننے کے بعد اس کا جنت میں جانا اور دوزخ میں رہنا، یہ سب معاد ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی والدہ محترمہ بھی تھیں اور والد صاحب قبلہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، حالات کا کس طرح مقابلہ کیا، اور جب باشعور ہوئے تو کس طرح کاروبار کیا۔ شادیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار رہا، اولاد کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، بیگمات کے ساتھ رویہ کیسا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کس طرح ادا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ مذہبی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں غربت ہے، افلاس ہے، اور جو لوگ یہاں غریب ہوں گے جنت میں امیر ہوں گے، جو یہاں مفلس ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ محلات عطا کرے گا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تاریخ سے پڑھتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں 40 اونٹ کی قربانی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 ازواج مطہرات تھیں، سب کے الگ الگ گھر تھے، سب کے الگ الگ حرج بندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کے اخراجات پورے فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کا شوق تھا اور خوشبو پسند فرماتے تھے۔ جو خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے، تاریخی حوالوں سے ہمیں اس خوشبو کا تذکرہ ملتا ہے۔
وہ عود ہے۔ عود کی لکڑی اس وقت 5 لاکھ روپے کلو ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار بھی کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھجوروں کے درخت تھے، بڑے بڑے وفود آتے تھے، ان وفود کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان بڑا وسیع دسترخوان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکریاں بھی تھیں۔ معاشرتی نقطہ نظر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان غریب، مفلس اور مفلوک الحال ہو۔ مسلمان خوشحال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ مسلمان میں خوشحالی نہیں ہوگی تو مسلمان حج کیسے کریں گے؟ اسلامی حکومت کے پاس خزانہ نہیں ہوگا تو گھوڑے، ہتھیار، فوج، توپ، میزائل کس طرح بنیں گے؟ اسلامی معاشرہ غریب اور مفلس اور کلاش ہوگا تو زکوٰۃ و صدقات و خیرات کون دے گا؟ مساجد کیسے تعمیر ہوں گی؟ دین و دنیا کی ترقی میں مسلمان کس طرح دوسروں سے سبقت حاصل کریں گے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات میں تجارت اور صنعت بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے۔ اس ضابطہ حیات میں فوج اور چھاؤنیاں بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ شہد لینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑے سے گہیوں گرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملازمین پر ناراض ہو رہے تھے کہ گہیوں زمین پر کیوں گرے؟ اس شخص نے سوچا، اتنے سے گہیوں گرنے پر ملازم کو اتنا سخت سست کہہ رہے ہیں، مجھے شہد کیا دیں گے؟ سائل نے دوبارہ جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ کہا تو تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ پھر دوبارہ گئے تو اونٹ جا چکے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حساب کتاب میں مصروف تھے۔ منشی جی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، ان صاحب کو شہد چاہیے، کہا کہ شہد دے دو۔ منشی جی نے کہا کہ برتن دو۔ اس شخص نے کہا، برتن تو میں نہیں لایا۔ منشی جی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ صاحب برتن نہیں لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شہد کا کپا دے دو۔ کپے میں 26-27 کلو شہد آتا ہے۔ اس بندے نے کہا، میں کپا نہیں اٹھا سکتا، کمزور آدمی ہوں۔ منشی جی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منشی کا بار بار آنا ناگوار گزرا۔ انہوں نے فرمایا، کپا نہیں اٹھا سکتا تو اونٹ پر لاد کر لے جائے۔ دوستو، اس درجہ حیرات کب ممکن ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا فضل عام ہو، آدمی دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ساری دولت اسلام کی اشاعت پر خرچ ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے آقا کی شان یہ تھی کہ وہ سادہ زندگی پسند فرماتے تھے، گھر کے کام خود کر لیتے تھے، کھجور کی چٹائی پر سو جاتے تھے، اپنے جوتے خود سی لیتے تھے، کائنات کے بادشاہ عوام جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی عزت و توقیر اور معیشت کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ہمارے اندر غریبی کا جو تصور ہے کہ مسلمان غریب ہوتا ہے، جو غریب ہوگا اسے جنت میں محل ملیں گے، یہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی عزت اور توقیر اور معیشت کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ہمارے اندر غریبی کا جو تصور ہے کہ مسلمان غریب ہوتا ہے، جو غریب ہوگا اسے جنت میں محل ملیں گے، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے افلاس اور تنگ دستی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔
ہر مسلمان کو چاہیے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غریب اور مفلوق الحال ہو۔ غربت اور مفلوق الحاجی سے نجات کے لیے ہمیں اپنے دور کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قوم اپنی تبدیلی نہیں چاہتی اللہ بھی اسے تبدیل نہیں کرتا۔ دین اور دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن سب ہوتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق سادہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نام پر یتیموں، بیواؤں، معذوروں پر خرچ کرنا ہے۔ قوم کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کھولنی ہیں۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر ہمیں ایجادات کرنی ہے۔ اپنے دور کے مطابق ہمیں سائنس پڑھنی ہوگی، ہمیں صنعت و حرفت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔